बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी आखिरी सांसें ले रही है, बल्कि अगर अब तो ये कहा जाए कि अपनी आखिरी सांसें ले चुकी है तो तब भी बेजा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई बच्चा नहीं है, सब छोड़ के चले गए इमरान खान को, और इसका वाहिद ज़िम्मेदार ख़ुद इमरान खान साहब हैं। और जो नहीं छोड़ के जा रहे अभी तक, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में कोई नियाज़ी साहब की बड़ी मोहब्बत है। जो नहीं छोड़ के जा रहे उसकी कुछ और वजूहात हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो कुछ लोग अभी कहीं कोई अपनी जगह बना रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं हुए अपनी जगह बनाने में, और दूसरी बात ये है कि वो लोग को बारगेनिंग कर रहे हैं। कोई सुना है कोई नया प्लेटफार्म भी आ रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि ये इसमें खदीजा शाह जो मरकज़ी मुलज़मा थी मास्टरमाइंड जिना हाउस पर हमले की, वो भी गिरफ़्तार हो चुकी हैं, और इसके साथ ही वो बंदा भी गिरफ़्तार हो चुका है कि जिसने कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर की वर्दी पहनी और फिर वर्दी जलाई और वो जलाने के बाद उसका अब इंटरव्यू आ चुका है, एक कन्फेशन आ चुका है, एक बयान आ चुका है। वो भी बड़ा अलार्मिंग है। कल फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो पीटीआई छोड़ के अपनी भड़ास निकाली, वो भी बड़ा अहम है। तो लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और आपके तामुन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुख इंसानियत को यही पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हमने कुछ 100 यतीम बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजने का अरेंजमेंट किया, 50 का हो चुका, और वो आगे जो 50 है इंशाअल्लाह उसका भी जल्द ही होने लगा है। प्लेज किया हुआ है, मैं बताऊंगा वो किसने किया है, तो इंशाअल्लाह, और ये आपके तामुन से होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सिलाई मशीनें भी हम साथ बेवाओं को और यतीम बच्चियों को दे रहे हैं, और एक वोकेशनल सेंटर भी आपने देखा था, हमने वो एक स्पेशल खातून दिखाई, उनको हम वोकेशनल, वो बहुत यकीन करें बहुत टैलेंटेड है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता कीजिए। भाई बात ये है कि कल जमशेद चीमा साहब के वकील ने कहा कि वो पीटीआई छोड़ देंगे, और मुसर्रत जमशेद चीमा बाहर आके वो अपना फ़ैसला करेंगी। ठीक है, फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी छोड़ दी, शीरी मज़ारी साहबा ने भी छोड़ दी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी, बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और उनका सिर्फ ऐलान बाकी है। कुछ लोग हैं जो अपना कुछ डीलिंग कर रहे हैं, समझ आ गई। मैंने आपको कहा ना, ये वो वाली बात नहीं है कि कोई कहे कि जी वो फ़लाँ क्यों नहीं छोड़ रहा अभी तक, फ़लाँ, उनकी कोई नियाज़ी साहब से कोई मोहब्बत नहीं जाग गई, बल्कि ये है कि वो अपनी कोई डीलिंग कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ, कोई नून लीग के साथ, कोई किसी और जमात। कल किसी ने बड़ा ज़बरदस्त है कोई जुमला लिखा हुआ था, कहते हैं कि जिस स्पीड से लोग छोड़ रहे हैं ना पीटीआई को, जल्द ही काफ लीग पीटीआई से बड़ी जमात बन जाएगी। और ऐसा ही है, काफ लीग ने अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो खैर वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, कुछ बारगेनिंग्स भी हो रही हैं, कुछ कोई नेक्स्ट फ्यूचर के सेटअप के लिए, कुछ हम सुन रहे हैं कोई नया प्लेटफार्म भी बन रहा है। अच्छा, उस नए प्लेटफार्म में चूँकि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की आपस में बड़ी टसल रही है, तो कुछ उसमें भी जो है ना, आपको मालूम है फिर कुछ गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ भी कुछ दूर कराई जाती है वगैरह। बहरहाल ये अंदर की बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से खदीजा शाह भी गिरफ़्तार हो चुकी हैं, उनके बाकी सारे गिरफ़्तार हो चुके थे। तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था, फिर उसके बाद ज़रा ले तो लाल से काम लिया, फिर उसके बाद गिरफ़्तार हुई। कल वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं, और वो मास्टरमाइंड हैं जिना हाउस पर हमले पे। ये आपको मैं बताऊँ ना, कल एक वीडियो भी सामने आई, और वो बंदा कह रहा है कि भाई जिना हाउस में मैंने ये वर्दी पहनी, और जो उसका शर्ट मैंने पहन ली, और जो पैंट थी वो हसन नियाज़ी साहब, वो जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, तो वो उन्होंने पहनी, और बाद में फिर मैंने वो वर्दी जला दी। ठीक,
پہلے وہ کچھ اور بھڑ کے مار رہا تھا، اب وہ بڑا ڈھیلا تھا. کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی تھے زمان پارک میں، اور زمان پارک میں پہرہ دے رہے تھے. خان صاحب نے میٹنگ کی، آپ نے کیا کرنا ہے پورا بتایا کہ کس کی انسٹرکشنز پہ ہم گئے، وہاں ہم گئے. وہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو ایجنسی والے نے کروایا، یہ تو آپ کے اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں، بولنے لگ گئے ہیں. میں تھا کہاں، میں نے وردی کیوں پہنی، میں نے جلائی کیوں وردی. اور پھر اس کے بعد جناب ہم ساتھ کو پیٹرول پمپ پہ گئے، وہاں پہ کوئی فوجیوں کی شاپ تھی، شاید سی ایس ڈی ہوگی یا کچھ اس طرح کا سٹور تھا، اس کو بھی ہم نے توڑ پھوڑ کی اور اس سے ہم نے مال بھی بڑا لوٹا. یہ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں خان صاحب آپ کے ساتھ. یہ فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہماری زوم میٹنگ ہوئی 9 مئی کے واقعات کے بعد، کہ جب خان صاحب گرفتاری کے بعد رہا ہو کے آئے ضمانت پہ، اور پھر ہماری زوم میٹنگ ہوئی، اور زوم میٹنگ میں خان صاحب نے سب کو کہا کہ کوئی ڈیفینسو موڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ جی ہمارا خان صاحب نے تو 1 مئی کو یوم مزدور کے بہانے ریلی کروائی اور وہاں تک لے گیا، صدر تک، کینٹ تک، اور پھر 1 مئی کے بعد پتہ نہیں 4 مئی کے کب کہہ رہے ہیں انہوں نے دوبارہ ایک ریلی کروائی. تو یہ وہ ہماری ریہرسل ہو رہی تھی کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے اس طریقے سے یہ روٹ اپنانا ہے اور یہاں پہ حملہ کرنا ہے. تو اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی. اب تو بہت سارے لوگ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اب تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں خان صاحب کہ اس کا ساری جو معاونت کی ہے اس دہشت گردی کی، یہ آپ نے خود کی ہے، اور آپ اس کو خود کنٹرول کر رہے تھے. آپ نے خود ہی اپنی پارٹی کا ستیہ ناش کیا ہے خان صاحب. آپ خود بار بار ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے رہے. کچھ ذرائع بتا رہے ہیں اور واقعی وہ ٹھیک، بلکہ وہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب وہ DGISI تھے اور خان صاحب کو انہوں نے پنکی پیرنی کی اور گوگی کی اور ان کی کرپشن کا بتایا. اچھا، اس میں 2 وجوہات ہیں. دو یہ کہ پہلے تو خان صاحب نے ان کو کوئی مختلف میٹنگز میں جیسے جیسے تازہ آئے تو ان کو مختلف میٹنگز میں کہ آپ مجھے چور پکڑ کے دیں، آپ مجھے ان کو کیوں نہیں لٹکاتے، یہ نہیں کرتے. تو مجھے اندر کے سورس نے بتایا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ پکی خبر ہے، یہ انتہائی معتبر ذریعے نے بتایا. مطلب میں آپ کو اب یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اس میٹنگ میں کوئی بندہ موجود تھا اسی نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو کہا کہ جی آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے ان کو. تو جب بہت دفعہ کہا تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ آپ FIA کو کہیں، نیب سے کہیں، کسی اور سے کہیں، مطلب ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد دوبارہ کہا ان کو، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے پھر کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو، یعنی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، آج کی جو حکومت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں سر کہ میں اپوزیشن کو پھانسی لگا دوں؟ مطلب پھر جب یہ سخت جواب ملا تو پھر اس کے بعد اب یہ بھی ریزرویشن اور یہ بھی غصہ تھا خان صاحب کو. لیکن خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ بھائی پنکی تو ہار لے رہی ہے ہیروں کے، پنکی تو اس طریقے سے جو ہے نا کرپشن کر رہی ہے، اس کے ساتھ گوگی بھی کر رہی ہے، تب یہ جنرل باجوہ کو کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ تو اب میرے گھر گھس گیا ہے، اب یہ تو میں برداشت نہیں کروں گا. گوگی بھی ہمارے خاندان کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، گوگی بھی ہمارا ہی حصہ ہے. تو گوگی کے شان میں بھی انہوں نے کیوں گستاخی کر دی، ان کو ابھی سے ہٹایا جائے. اچھا، پھر ہٹانے کے بعد پھر بھی باز نہیں آئے. آپ نے سنا ہوگا وہ چلے گئے تھے کور کمانڈر گجرانوالا میں انہوں نے ایک بزنس ٹائکون کو ان کو کہا کہ جی آپ ایک بیان دیں کہ کور کمانڈر نے ہم سے بھتہ مانگا ہے. آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر خیر بات نہیں چل سکی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بھائی یار کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہ پھر مانگے ہی نہیں ہے بھتہ کسی سے، اور ایسے ہی آپ لکھ دو کہ اس نے ہم سے بھتہ مانگا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب نے بالکل اینڈ تک، پھر جب وہ آرمی چیف بننے لگے تو تب روڑے اٹکائے اور پھر سعودیہ تک لکھا، تو اینڈ تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا خان صاحب نے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے، ادروائز خان صاحب نے پیچھا نہیں چھوڑا ان کا، وہ اینڈ تک ان کا جو ہے نا وہ لگے رہے اس میں. اب آخر پہ یہ ہوا کہ خان صاحب کی اب وہ بیل تو 9 مئی کے بعد بیل ہو گئی، سپریم کورٹ نے کی،
اب مجھے آپ یہ بتائیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا غصہ کیوں ہے یا اتنا یہ کیوں ہے. مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں، اور یہی میں اسی پہ ویڈیو ختم کروں گا. اگر میرا گھر کوئی جلا کے اور توڑ پھوڑ کر کے اور انتشار پھیلا کے اور میرے گھر کو آگ لگا کے کوئی بندہ کہیں جائے اور اس کو آگے سے وہ بندہ کہے، دوسرا بندہ، کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، وش یو گڈ لک، میں اس وش یو گڈ لک والے کو یا آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے یہ کہنے والے کو اپنا دشمن سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا؟ عمران خان 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ہے، سب سے بڑا اور ماسٹر مائنڈ ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ ہر کسی کو پتا ہے. وہ کور کمانڈر ہاؤس جلا کے، جنا ہاؤس تھا جو، اس کو جلا کے، جی ایچ کیو جلا کے، وہ کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا کے، وہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا کے، وہ مساجد جلا کے، ایمبولینسز جلا کے، ریڈیو پاکستان جلا کے، ریاست کے ادارے جلا کے جائے اور انہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا قاضی، چیف جج یعنی چیف جسٹس، قاضی القضات کہے کہ جی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ قاضی کے بارے میں تاثر کیا ابھرے گا ریاست کے دوسرے اداروں کا؟ تاثر کیا ابھرے گا حکومت کا؟ تاثر کیا ابھرے گا اسٹیبلشمنٹ کا؟ تاثر کیا ابھرے گا قوم کا کہ ایک بندہ ہے جس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو رجسٹرار سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اس کو ملزموں والی گاڑی میں نہیں لانا، اس کو مرسیڈیز میں لانا ہے، اس کو مرسیڈیز پہ لے آئے. وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو ججز والے دروازہ وہ گیٹ کھولا جاتا ہے جس سے ججز آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ اسی کو میسج دیا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کس کا وہ سٹیٹمنٹ، ہاں فواد حسن فواد کا انٹرویو. وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو سی پیک کی سزا دی گئی، سی پیک بنانے اور سی پیک آگے لے جانے اور اس کا نا یہ سزا دی گئی. اچھا یار اگر ایسا ہی ہے، کیونکہ فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری اور بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اگر ایسا ہی ہوا ہے نواز شریف کو سی پیک کی سزا دی گئی تو سزا تو 5 رکنی بینچ نے دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 رکنی بینچ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. تو اگر وہ کھیل رہا تھا اس وقت تو پھر مبینہ طور پہ یہ بینچ کیوں نہیں کھیل رہا کسی کے ہاتھوں میں؟ پھر یہ بھی تو وہی معاملہ ہے نا کہ انٹرنیشنل پلیئر جس طرح سے کھیل رہے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں میں مبینہ طور پہ کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.